अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। मैंने अभी गुज़िश्ता व्लॉग में मौलवी साहब, पहलवान और सब्ज़ी फ़रोश के माबैन बटेरों की बोली पर होने वाली बहस का अहवाल बयान किया था। अच्छा, अब जब से ओवल ऑफिस में फ़ील्ड मार्शल सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात हुई है, तो जनाब अब बटेरों में तो बहस ही छिड़ गई है। हर तरह के असली, नस्ली और फसली बटेरे वो सारे मैदान में आ गए हैं और इस मुलाकात के हवाले से क़याफ़े यानी अंदाज़े जो हैं वो लगाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। कोई दाईं आंख से देख रहा है, कोई बाईं आंख से देख रहा है, कुछ आस वाले हैं और कुछ पास वाले हैं। लेकिन चूँकि सभी बटेरे हैं इसलिए बोली तो सबकी ही एक ही है, यानी कि हाइब्रिड बोली। अलबत्ता पर्सपेक्टिव वो अपने अपने हैं। तो क्या ख्याल है कि पहले बात कर लेते हैं दाएं और बाएं वालों की, जिनके पास वैसे तो कोई ठोस मालूमात नहीं है, क्योंकि ना कोई मुश्तरका एलामिया आया, ना ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक की गई और ना ही वाइट हाउस ने कोई प्रेस नोट जारी किया। हाँ, वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर जोर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने नहीं आई है। इसलिए फिर जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई तो PTV के एक्स अकाउंट से 4 तस्वीर जो हैं वो जारी हुई, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से दाएं और बाएं वाले बटेरों ने फिर खूब माहौल बनाया। तो आप मुलाहिज़ा करें, अब ये पहली तस्वीर जो कि एक ग्रुप फ़ोटो है, जिसके दाएं तरफ फील्ड मार्शल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, दरमियान में सदर ट्रंप खुशगवार मूड में खड़े हुए हैं और उनके बाईं तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खड़े हैं, जिनका हाथ सदर ट्रंप ने थामा हुआ है, जबकि शहबाज शरीफ कैमरे की आंख में आंख डालकर खड़े हैं। लगता है कि जैसे अपने नाक़दीन से मुखातिब हों, गोया ये कह रहे हों कि देखा मेरे हाथ का मैजिक, के हाथ मिलाते ही फ़र्त जज्बात से सदर ट्रंप की आंखें बंद और बांछें खुल गई हैं। तो तनकीद करने वालों सुन लो, तुम मुझ पर बूट पॉलिशी का इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आज मेरी बदौलत तुमने सदर ट्रंप के दांतों की चमक भी देख ली है। अब इस तस्वीर को देखकर बाएं वाले जो बटेरे हैं वो ये बयानिया बना रहे हैं कि देखें जी, वो सदर ट्रंप जो आम तौर पे आलमी रहनुमाओं को बेइज्जत करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने जज्बात के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म के लिए इससे बढ़कर अमरीकी कबूलियत का कोई सबूत हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर ये दूसरी जो तस्वीर है, इसमें तीनों शख्सियात किसी स्ट्रक्चर के मॉडल को देख रही हैं। सदर ट्रंप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं। फिर ये तीसरी तस्वीर जो है उसमें सिर्फ सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म हैं और ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म बड़ी बेतकल्लुफ़ी से वो सुन रहे हैं, जैसे बरसों के बाद बिछड़े दोस्त मिले हों। अच्छा, फिर जो ये चौथी तस्वीर है, इसमें तो गोया मुलाकात का खुलासा या पंच लाइन थी ये, जिसमें सदर ट्रंप बड़ी संजीदगी से बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म उनसे मुखातिब हैं, लेकिन इशारा वो दाएं तरफ बैठे फील्ड मार्शल की तरफ कर रहे हैं। अब पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहे हैं उसका महवर फील्ड मार्शल ही हैं। लगता है कि सदर ट्रंप को यकजान दो कलब निज़ाम के फ़ज़ाइल सुना रहे हैं, जिसको सदर ट्रंप बड़े गौर से सुन रहे हैं, जिसके कुछ देर के बाद फिर एक और तस्वीर जारी हुई और ये 5वीं और आखिरी तस्वीर है। और ये तस्वीर है तो तीनों का ग्रुप फ़ोटो, लेकिन पहले वाले और इस ग्रुप फ़ोटो में एक वाज़ेह फ़र्क है और वो ये कि इसमें सदर ट्रंप ने थम्स अप किया हुआ है, जिसे दाएं और बाएं आंख से देखने वाले दोनों तरह के जो बटेरे हैं उन्होंने एक ही नतीजा निकाला है कि ये हाइब्रिड निज़ाम की गारंटी का परवाना है, यानी कि सदर ट्रंप ने भी इस निज़ाम पर मोहर सब्त कर दी है। अब ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, तो इसका तो तब पता चलेगा ना जब इस मुलाकात के फॉलो अप में किसी किस्म की हकीकी पेशरफ्त सामने आएगी। लेकिन इससे पहले ही आसपास वालों ने अपने अपने जो नताइज हैं वो अखज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो पहले आस वालों की ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, वैसे अब पता नहीं कि ख्वाजा आसिफ तो क्या आस लेके मशहूर ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन के प्रोग्राम में गए थे, लेकिन वहाँ जो उनका हाल हुआ है ना, इससे तो लगता है कि उन्होंने पिछले तजुर्बों से कुछ भी नहीं सीखा है। पहले वो पाक इंडिया जंग के दौरान इंटरनेशनल मीडिया पर गए थे, लेकिन वहाँ उनकी वजह से उल्टा पाकिस्तान की तरफ ही उंगलियाँ उठना शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल मीडिया के सवालों के जवाब वो देने गए थे, लेकिन उल्टा मज़ीद सवाल वो साथ वापस लेकर आ गए और फिर लेने के देने पड़ गए। अच्छा, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। एंकर ने सवाल किया कि पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है जिसे आप हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, जबकि
دنیا کے زیادہ تر ممالک میں آرمی چیف ڈیفنس منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے یہاں ڈیفنس منسٹر آرمی چیف کو جواب دہ ہے، جس پر خواجہ آصف پہلو بدلنے لگ گئے. پھر کہنے لگے کہ جی ہر ملک ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے، جس پر پھر انہیں اینکر نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ ہاں ہوتی ہے، لیکن آپ کے ملک میں ڈیپ اسٹیٹ ان چارج ہے. جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ایسا فوجی حکمرانوں کی وجہ سے ہے، ہمارے ملک میں 4 فوجی حکمران آئے جس کی وجہ سے ہائیبرڈ سسٹم ہے. جس پر اینکر نے کاؤنٹر سوال کیا کہ اس ہائیبرڈ نظام کا انچارج کون ہے، کیا یہ برابری پر مبنی ہے، جس پر خواجہ آصف کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں یہ برابر نہیں ہے. لیکن جناب اینکر نے پیچھا نہیں چھوڑا، لگتا ہے کہ پوری کی پوری تیاری کر رکھی تھی. انہوں نے ایک فرضی سچویشن خواجہ آصف کے سامنے رکھی، کہا کہ اگر آپ بائیں طرف کی بات کریں اور فیلڈ مارشل دائیں طرف کی بات کریں تو پھر کس کی بات مانی جائے گی. جس پر خواجہ آصف وہ بس اتنا ہی کہہ پائے کہ جو ہو رہا ہے وہ اتفاق رائے سے ہو رہا ہے. لیکن دنیا کا جو اتفاق رائے نظر آ رہا ہے اس میں تو صرف فیلڈ مارشل پر ہی اتفاق نظر آ رہا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا پھر امریکہ کی انتظامیہ ہو. کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کی طرف سے صرف اور صرف فیلڈ مارشل شریک ہوئے تھے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے نائب صدر اور وزیر خارجہ شامل ہوئے، اور کسی ملٹری آفیشل کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا. اگر سفارتی پروٹوکول کو فالو کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی نائب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کو شامل ہونا چاہیے تھا، یا وزیر دفاع خواجہ آصف ان کے ساتھ ہوتے. لیکن جناب آس والے پاس بھی نہ پھٹک سکے، البتہ میڈیا میں جا کر بدنامی کا باعث ضرور بن گئے. اچھا، پھر خواجہ آصف سے جب سیاسی سوال پوچھا گیا نا کہ عمران خان اس وقت جیل میں کیوں ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی جیل گیا ہوں. جس پر پھر پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں، جس پر کہنے لگے کہ ان کو عدلیہ کے پاس جانے کا حق حاصل ہے. جس پر پھر کاؤنٹر سوال کیا گیا کہ عالمی رپورٹوں کا یعنی کہ اینکر نے حوالہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عدلیہ کو عمران خان کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. UN کے ایک گروپ کے مطابق خان کو قید میں رکھنے کی کوئی قانونی وجوہات نہیں ہے، سیاسی انتقام ہے، لہٰذا آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف یہ کہہ کر خواجہ آصف نے اپنی جان چھڑائی کہ میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ویسے لگتا ہے کہ یہ تنازعات خواجہ آصف کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے، چاہے وہ کوئی ٹی وی انٹرویو ہو یا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، جہاں ان کے بالکل پیچھے ایک خاتون بیٹھی تھیں جن کا نام شمع جنیجو ہے، جو سابق اداکارہ ہیں اور موجودہ خود کو وہ صحافی لکھتی ہیں. اچھا، اس پر جب سوشل میڈیا پہ خوب چہمگوئیاں ہونے لگی تو خواجہ آصف نے فوراً لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور سارا جو مدعا تھا وہ فورن آفس کے اوپر ڈال دیا. اب فورن آفس نے پتہ نہیں کس کے کھاتے میں اس کو ڈالا ہے، اور اس کا فیصلہ وہ آپ ذرا خود کیجیے گا. چونکہ فورن آفس کہتا یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں وزیر دفاع کے پیچھے نظر آنے والی خاتون کا نام وزیر خارجہ نے منظور نہیں کیا تھا. تو پھر کس نے کیا تھا؟ کیونکہ فورن منسٹر سے اوپر تو صرف اور صرف پھر وزیر اعظم ہی ہے نا. اب اہم بات یہ ہے کہ ان خاتون کو لنڈن سے قافلے میں شامل کیا گیا. اب پتہ نہیں کہ اس شمولیت کی جو منظوری تھی وہ پھر کس کی طرف سے دی گئی تھی. خیر، اب آس والے تو ظاہر ہے کہ امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے، لیکن پاس والوں نے حق ادا کرنے کی وہ بھرپور کوشش کی ہے. اس ملاقات سے پہلے ہی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکہ سے عمران خان کو براہ راست جواب دیا ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بار بار ڈیل کی آفر ہوئی کہ باہر چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مقدمات کا سامنا کروں گا، عدالتوں کے ذریعے کیس لڑ کر باہر آؤں گا، اسی لیے میرے خلاف 300 سے زائد مقدمات بنائے گئے. اب اس کا جواب جو ہے وہ محسن نقوی نے ایکس پوسٹ کے ذریعے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ کسی ایک شخص کا نام بتا دیں جس نے آپ کو یہ آفر کی ہو. اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو پھر وہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف یا بیرسٹر گوہر ہی دے سکتے ہیں، اور وہ دے بھی رہے ہیں، چونکہ پاس والوں سے یہی لوگ جو ہیں وہ رابطے میں تھے جن کو عمران خان نے رابطے رکھنے سے واضح طور پہ منع کر دیا ہے. لیکن پاس والے جواب دینے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ابھی تک تو صدر ٹرمپ کا وہ بیان ہی بتایا جاتا ہے جو انہوں نے اس ملاقات سے پہلے دیا تھا. اب ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کی ایک تقریب میں شریک تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ جو ملاقات ہے اس میں کچھ تاخیر ہوئی، اور امریکی صدر کا کہنا یہ تھا کہ کچھ دیر بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملنے والا ہوں. جس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہا کہ فیلڈ مارشل از اے ویری گریٹ گائے، اور اس کیٹیگری میں وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بھی گریٹ ہیں. لیکن روانی میں وہ یہ بھی بتا گئے کہ وہ
پہلے سے ہی یہیں اوول آفس میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اب اس سے دائیں بائیں اور آس پاس والوں نے جو بھی مطلب نکالے ہیں یا نکالنے ہیں مزید، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تھے تو منتخب ہونے کے بعد انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو فون کیا تھا اور انہیں ٹیرفک گائے کہا تھا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی اینڈ گیم جو چل رہی تھی، لیکن پھر اس اینڈ گیم کی تکمیل تک میاں محمد نواز شریف مائنس ہو چکے تھے، بلکہ اس کال کے 1 سال کے اندر نواز شریف کو فارغ کیا گیا، اور پھر کسی کو یہ ٹیرفک گائے یاد ہی نہ رہا، کیونکہ وہ جنرل باجوہ کے ہائیبرڈ نظام میں مس فٹ ہو چکے تھے۔ اچھا، پھر یہ 2019 میں عمران خان اوول آفس گئے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے صدر ٹرمپ خود باہر آئے، وائٹ ہاؤس کا انہوں نے وزٹ کروایا۔ اوول آفس میں دونوں رہنماؤں نے پریس ٹاک بھی کی تھی، جس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کی بہت مدد کر رہا ہے اور افغانستان سے انخلا کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے پاکستانی قوم کو اسمارٹ اور ٹف قرار دیا، اور پھر انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پاکستانی قوم ان کی طرح اسمارٹ اور ٹف، کیونکہ ٹف گائے سے افغانستان میں تعاون جو چاہیے تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکے، لیکن ٹرانزیکشن تو طے ہو چکی تھی۔ امریکہ کو سیف پیسج اور قابل عزت انخلا چاہیے تھا، جبکہ پاکستان کے پالیسی سازوں نے افغان طالبان کی مدد سے ٹی ٹی پی کا حل ڈھونڈنا تھا، لیکن دونوں کام نہیں ہوئے۔ پھر امریکہ افغانستان کو میس میں چھوڑ گیا، جبکہ افغان طالبان سے پاکستان کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، جس کے بعد پھر صدر بائیڈن آئے تو انہوں نے پاکستان سے ٹیلی فونک رابطہ تک نہ کیا، جس کا خمیازہ پھر عمران خان کو ادا کرنا پڑا۔ رجیم چینج کے بعد پھر نئی ہائیبرڈ جوڑی آ گئی، جس نے افغان پالیسی کو سرے سے ہی تبدیل کر دیا اور ٹی ٹی پی سے بات چیت کی پالیسی وہ ختم کر دی۔ اب جب کہ صدر ٹرمپ کو ٹیرفک اور ٹف گائے کے بعد گریٹ گائز مل گئے ہیں تو پھر اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے افغانستان کو دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد پھر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے تو افغانستان کو دشمن ملک ہی قرار دے دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ تو جناب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان سے حملہ ہوا تو یہ سعودی عرب پر بھی حملہ ہوگا۔ اب اس پر میں کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سعودی عرب کو کس تناظر میں لایا گیا، لیکن کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کے ٹرائیکا کی بات کی ہے، اور اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی اور جنرل ریٹائرڈ طارق خان اور سابق سفارتکار ہیں شمشاد احمد، میں ان کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پاک سعودی معاہدہ بھی امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہے۔ اب یہ تو خیر پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا نا، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہمیشہ ٹرانزیکشن کا تعلق رہا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ماضی میں پاکستان کی طرف سے ٹرانزیکشن کی ہے انہوں نے اپنے 10 سال تو لگائے، لیکن آخر میں وہ خوب پچھتائے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدے کیے، لیکن رخصت ہوتے وقت کتاب لکھی جس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ جنرل ضیاء نے افغان جہاد کا جو پروجیکٹ تھا وہ حاصل کیا، لیکن جب امریکہ افغانستان کو خانہ جنگی میں چھوڑ کر چلا گیا تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کوئلے کی کان میں منہ دے کر ہم نے منہ ہی کالا کروایا ہے۔ اچھا، پھر 9/11 کے بعد امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پڑی تو پھر جنرل مشرف کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی گئی، لیکن جنرل مشرف مشکل میں آئے تو ان کے دور حکومت کے آخری سالوں میں امریکہ نے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگا کر بے نظیر بھٹو کی راہ ہموار کی اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بلز بھی روک دیے۔ پھر افغانستان سے نکلتے ہوئے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ٹرانزیکشن کی وہ میں بھی آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکن کیا پاکستان ایک مرتبہ پھر ایسی ہی کسی ٹرانزیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں پالیسی سازوں کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ ہاں، اس بات میں خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اوول آفس میں ملاقات ملٹری ڈپلومیسی کے تحت ہی عمل میں آئی تھی، اور انڈیا کے ساتھ تناؤ کے ماحول میں اس کے جیو پولیٹیکل آپٹکس بھی اہم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر طے کیا ہوا ہے؟ چونکہ ماضی کی طرح کسی بھی قسم کی سیکیورٹی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ہمیں 100 دفعہ اچھی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم کی طرف سے وہ سرمایہ کاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ تو گزشتہ 3 سالوں سے ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک جناب ڈھیلا بھی نہیں آیا ہے۔ ہاں،
پاکستان نے امریکہ سے یہ تیل ضرور خریدنا شروع کر دیا ہے. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آئی کیونکہ سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا خاصا ماحول جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، جس میں امن و امان، سرمایہ کے تحفظ کی گارنٹی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے پاک فیسیلیٹیشن نظام شامل ہے، جس کے لیے جو یہ SIFC کا ادارہ ہے یہ بنایا گیا ہے. لیکن یہ انتظام ابھی تک چائنا کو بھی مطمئن نہیں کر سکا ہے، جس کی وجہ سے پھر سی پیک فیز 2 اس کی سرمایہ کاری بھی رکی ہوئی ہے. تو امریکہ کی طرف سے پھر کیسے آئے گی؟ لیکن اس نظام میں اگر کچھ نہیں رکا ہوا نا تو وہ عدلیہ میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جن کے تحت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جسٹس ڈوگر کے اقدامات کے بعد اب کراچی یونیورسٹی نے ان کی جو ڈگری تھی وہی منسوخ کر دی ہے. اچھا، یونیورسٹی کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا نا اس کے مطابق گزشتہ سال طالب علم کے خلاف سینڈیکیٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز کا استعمال کیا، لہٰذا 3 سال کے لیے طالب علم کو کسی کالج یونیورسٹی میں داخلے اور امتحان دینے سے روک دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں کہ کس کے کہنے پر کراچی یونیورسٹی نے یہ 40 سال پرانے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جو پہلے وکیل، پھر ایڈوکیٹ جنرل اور پھر جج بنا. اچھا، اس دوران کسی کو بھی ان کی جو جعلی ڈگری تھی نا اس کا خیال تک نہیں آیا. لیکن جب ان کے کچھ فیصلے خلاف آئے ہیں تو گزشتہ سال پھر کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا فیصلہ بھی پہلی بار سامنے آیا. اس موقع پہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس سارے منصوبے پہ سے پردہ اٹھا دیا. پولیس نے کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ریاض کو گرفتار کیا، جن کو پھر 8 گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا. جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے پولیس ایک تھانے سے دوسرے تھانے گھماتی رہی تاکہ میں کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ میں نہ جا سکوں، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف انفیئر مینز استعمال کر کے ڈگری لینے کی رپورٹ پیش کی گئی، جس کو سینڈیکیٹ سے منظور کروانا تھا. پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے چونکہ جسٹس جہانگیری کو سنے بغیر ان کے خلاف کارروائی کی مخالفت کی تھی، اس لیے مجھے گرفتار کیا گیا. اب چند دن پہلے اسی اصول کو بنیاد بنا کر جسٹس جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ کو اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دی تھی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کی جانب سے اس کیس میں فریق بننے اور سینڈیکیٹ کے فیصلے کے خلاف تمام درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے، جس کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف اس نظام میں مس فٹ ججز کو باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان ججز کو ٹف ٹائم دینے والے جسٹس ڈوگر کے کردار میں اضافہ ہو رہا ہے. اب انہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے، جبکہ ان کے تبادلے اور سینیورٹی کو درست قرار دینے والے آئینی بینچ کا فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے، جس میں ان کو لانے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، آئینی بینچ اور صدر مملکت ایک پیج پر ہے. تو جناب پھر یہ ہے وہ نظام جس کے حوالے سے مہدی حسن نے پھر خواجہ آصف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور خواجہ آصف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ذرا بات کر لیتے ہیں ایشیا کپ کے فائنل کی، جس میں پاکستان کے پاس انڈیا کو بھرپور جواب دینے کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے. کھیل کے میدان سے باہر جو کچھ ہوا اس کو ICC نے کور کرنے کی کوشش کی. پہلے وہ انڈین جو کیپٹن ہے اس نے ایک بھارت جنگ پر سیاسی بیان دیا تھا، جس کا جواب پھر پاکستان کے حارث رؤف نے 6-0 کا سکور یاد کروا کر دیا. اب ان دونوں پر ICC نے جرمانہ عائد کر کے بیلنسنگ ایکٹ کرنے کا تاثر دیا ہے. لیکن جناب کھیل کے میدان میں پاکستان کا سکور وہ تو تبھی برابر ہوگا نا جب انڈیا کو فائنل میں شکست ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے لیے اللہ نے پاکستانی ٹیم کو یہ تیسرا موقع دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، جذبے اور سکلز کو بروئے کار اپنی لاتے ہوئے انڈیا کو جواب دیا جائے. کیونکہ انڈین ٹیم کے کپتان نے تو جناب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلے 15-20 میچوں میں تو زیادہ تر انڈیا ہی جیتا ہے. اس لیے اب جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ ہمت پکڑیں، غیرت پکڑیں اور اپنی کارکردگی سے انڈین کیپٹن کو غلط ثابت کر دیں. سیلف لیس کرکٹ کھیلیں اور قوم کا بھی سر فخر سے بلند کریں، ورنہ نقصان کھلاڑیوں کا اپنا اور پھر ملکی کرکٹ کا ہی ہوگا نا. رہے بورڈ چیئرمین تو انہیں کوئی خاص فرق پڑتا ہوا دکھائی ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو پاس والے ہیں، ایک اور سرجری کا وعدہ کریں گے اور سب کو ایک بار پھر بائی پاس کر دیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.